बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NA-75 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया, उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद मरीम साहबा ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो राह फरार इख्तियार कर रही है, भाग रही है, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। ये किस्मत खान ज़िमनी साहब ने स्टोरी बनाई है और आप जब ये पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी ज़बरदस्त रिसर्च पर मबनी ये स्टोरी बनाई गई है। इसमें हम बात करेंगे 2013 के आम इंतखाबात और धांधली। तहरीक इंसाफ ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जब वो अपोजिशन में थे, तो इमरान खान साहब ने आपको बताया 4 हल्के खुलवाने का कहा था और वो बार बार कहते थे कि अगर ये 4 हल्के आप खोल लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन 4 हल्कों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कितने हल्कों में नून लीग के खिलाफ फैसला दिया था और नून लीग ने उन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के बाद बजाय अवामी मैदान में जाने के, बजाय इलेक्शन में जाने के सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि मरीम नवाज साहिबा के बकौल तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना वोट चोरी का सबूत है। मरीम साहिबा की जानिब से ट्वीट करके कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि तुमने चोरी की है। वोट चोरी में मुलविस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई है। वो इशारा कर रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने जिन जो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला दिया है उसको भी हुकूमत चैलेंज करने जा रही है, तो वो उसी तनाजुर में ये बात कह रही हैं। वो कहती हैं कि दोबारा इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो अवाम तुम्हारी जमानतें जब्त करेगी। मरियम साहिबा की जानिब से की गई एक और ट्वीट में कहा गया है कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने PTI के पार्टी इलेक्शन का पोल खोला तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ने चोरी पकड़ी है तो अपीलें कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया कि आप फिर अपीलें कर रहे हो। वो कहती हैं अवाम तुम्हारे साथ है, तुम मैदान से भाग क्यों रहे हो? धांधली करने वाले एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने को इसलिए बेचैन हो कि वो कटहरे में तुम्हारा नाम ले देंगे और फिर तुम्हारा खेल खत्म। तो अब हम बात करते हैं 4 हल्कों में जो धांधली के इल्ज़ामात थे। 2013 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी ने भी वैसे तो धांधली का इल्ज़ाम लगाया था और इन इंतखाबात के नतीजे में आपको पता है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने थे। बिलावल साहब के जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी, वो 2013 के इलेक्शंस को RO इलेक्शन कहा करते थे और बहुत सख्त तनकीद करते थे कि धांधली हुई है। उन इंतखाबात के फौरी बाद तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था। जरदारी साहब इसको जो है वो रिग्ड इलेक्शन कहते थे, धांधली ज़दा इलेक्शन कहते थे, लेकिन उन्होंने एहतजाज नहीं किया था। लेकिन इमरान खान साहब ने उसके बाद एहतजाज शुरू किया था और इलेक्शन कमीशन से 4 हल्के खुलवाने का मुतालबा किया था और कहा था कि ये 4 हल्के खोल दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उनमें पहला जो है वो NA-125 लाहौर था जो ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का था, दूसरा NA-122 लाहौर जो कि यार सादिक साहब का हल्का था, तीसरा लोधरा में NA-154 जो सदीक खान बलोच का हल्का था और चौथा NA-110 सियालकोट जो ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का था। अब बात करते हैं कि जब ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा साद रफीक साहब को नाअहल करार दिया था तो ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असम्बली के इस हल्के में उसके बाद ये बात करेंगे कि साद रफीक साहब ने क्या किया था। साद रफीक साहब को बल्कि साद रफीक साहब ने तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब को हिराया था। 4 मई 2015 को जज जावेद रशीद महबूबी की सरबराही में ट्रिब्यूनल ने हल्के से मुतालिक अपना फैसला सुनाया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक साहब के हल्के में बेज़ाब्ती हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस हल्के के इलेक्शन को कलअदम करार दिया और ख्वाजा साद रफीक साहब के इस हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया गया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा साद रफीक साहब को डिसीट कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ने उनकी कौमी असम्बली की रुकनीत को ख़त्म कर दिया था। और उस वक्त नून लीग ने काफ़ी एहतजाज भी किया था, काफ़ी वो चीज़ें रिपोर्ट हुई थी कि नून लीग ने जो एहतजाज किया था इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के ऊपर। अब बात करते हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद क्या कहा था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले पर ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा था कि धांधली साबित नहीं हुई, RO की नाअहली की सज़ा मुझे मिली है। ये कैसा इंसाफ है कि जुर्म बकर करे सज़ा जैद को मिले। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की नाअहली की सज़ा मुझे और मेरे हल्के के वोटर्स को दी गई है, ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट करके कहा था। आप अंदाज़ा लगाएं उस वक्त वो भी यही कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे RO का जो इलेक्शन यहाँ पे भी बताया गया कि RO की कुछ नेग्लिजेंस थी और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की नाअहली थी, वो टाइम पे नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनको किसी ने अगवा किया था, किसी ने उन पर तशद्दुद किया, दबाव डाला है। तो साद रफीक साहब यही कह रहे थे कि वहां जो बेज़ाब्तियां हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हैं या RO की हैं और उसकी सजा वोटर्स को नहीं दी जा सकती, उम्मीदवार को नहीं दी जा सकती और जीते हुए MNA को नहीं दी जा सकती। ख्वाजा साद रफीक साहब ने
ایک اور ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے یا دوبارہ الیکشن میں جانا ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ریحام خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ تھی، انہوں نے جشن منایا تھا اور انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ الحمدللہ تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ریحام خان صاحبہ کا ٹویٹ تھا۔ اس کے بعد نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ ٹریبیونل کا فیصلہ نہیں مانیں گے، اور اس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب اس ٹریبیونل کے فیصلے کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور دوبارہ الیکشن لڑیں، انہوں نے اس سے رائے فرار اختیار کیا اور اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ یعنی وہی کام جو تحریک انصاف کرے تو مریم صاحبہ کے بقول چوری ہے، خود کریں تو وہ ان کا آئینی اور قانونی حق تھا۔ اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں، اس نے کہا تھا کہ دھاندلی ثابت نہیں ہوئی، ایسی صورت میں دوبارہ انتخابات کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پھر سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو معطل کر دیا، یوں ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال ہو گئی۔ مگر اس کیس کا حتمی فیصلہ جولائی 2018 میں آیا تھا، تب تک سعد رفیق صاحب قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے اور وزارت کے مزے بھی لیتے رہے۔ جولائی 2018 کے کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ پھر سعد رفیق صاحب کے حق میں آیا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے 2015 کا جو فیصلہ تھا الیکشن ٹریبیونل کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب ایاز صادق صاحب کی بات کرتے ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات میں NA 122 سے ایاز صادق نے عمران خان کو ہرایا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس حلقے کے انتخابی نتائج کو 2013 میں الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا تھا، جس کے بعد 22 اگست 2015 کو الیکشن ٹریبیونل نے ایاز صادق صاحب کے حلقے میں ہونے والے الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کے احکامات جاری کیے۔ اس الیکشن ٹریبیونل کے جج جو ہے وہ کاظم علی ملک تھے، اور ایاز صادق صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ان کا فیصلہ باعث ہے۔ نون لیگ کی جانب سے الیکشن ٹریبیونل کے جج کو دھمکانے کی خبریں بھی آئی تھیں، اور پھر آپ کو میں ابھی ان کا وہ خط پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے ایک خط لکھا تھا پرویز رشید صاحب کو، اور رانا سنولا نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ کیونکہ یہ کاظم صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگتے تھے، ہم نے نہیں دیا، تو اس لیے انہوں نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں ذیشان اوان، یہ انہوں نے اپنی فیس بک ٹائم لائن پہ یہ لیٹر جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے، اور ذیشان میرا خیال ہے آج کل محمد مالک صاحب کے ساتھ ہیں۔ اس میں کاظم علی ملک جو الیکشن ٹریبیونل کے ہیڈ تھے، ان کی جانب سے پرویز رشید صاحب جو وزیر اطلاعات تھے ان کو لکھا گیا تھا، اور اس کا عنوان تھا ہیٹ سپیچ۔ انہوں نے کہا کہ سردار ایاز صادق کے خلاف الیکشن ٹریبیونل لاہور کے فیصلے پر آپ نے مندرجہ ذیل نفرت انگیز الزامات عائد فرمائے۔ نمبر 1، کاظم علی الیکشن ٹریبیونل متعصب ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے خلاف تعصب کی بنا پر متعصبانہ فیصلہ دیا۔ کاظم علی نے خود نمائی کے لیے فیصلہ دیا۔ کاظم علی نے 18 کروڑ کی آبادی میں واحد پارسا بننے کے لیے فیصلہ دیا۔ تعصب، متعصب اور متعصبانہ اس میں پوشیدہ زہر آلود اور نفرت انگیز پیغام کو لوگوں نے صرف سنا۔ اچھا، وہ یہ آپ دوبارہ اگلے پیرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تعصب، یہ کاظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعصب، متعصب اور متعصبانہ میں پوشیدہ زہر آلود اور نفرت انگیز پیغام کو لوگوں نے صرف سنا ہے، جبکہ میں نے سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ میں آپ کی زہر آلود دھمکی سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں اپنی نارمل طبی عمر پوری کر چکا ہوں۔ میں اس عمر میں بستر مرگ پر مرنے کی بجائے سڑک پر آپ کے کرائے کے قاتلوں یا ان دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کروں گا جن کو آپ نے تعصب کے ذریعے پیغام دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کچھ لوگوں کو، پرویز رشید نے پیغام دیا ہے کہ کاظم علی صاحب کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ یہ اس تناظر میں وہ بات کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی دھمکی میرے لیے بے معنی ہے۔ میرے 2 بیٹے فہد رضا اور ظہیر عباس سول سروس میں ہیں۔ آپ ان کو OSD کر دو گے یا معطل کر دو گے یا انہیں نوکری سے نکال دو گے۔ ان کی ملازمت سے پہلے میرے کاشتکار والد نے میری پرورش کی اور تعلیم دلائی۔ کیا آپ میرے اور میرے بچوں کے روزی رسان ہو؟ میرے اور میرے بچوں کا روزی رسان صرف اللہ ہے۔ آپ جو بھی زہر آلود منصوبہ رکھتے ہیں اس کی تعمیل کریں۔ چوتھے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 67 سال کی عمر میں خود نمائی کر کے کیا کرنا ہے؟ اگر میں کسی دہشت گرد یا ٹارگٹ کلر سے بچ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ 5-7 سال اس دنیا میں رہنا ہے۔ خود نمائی تو آپ جیسے اقتدار اور طاقت میں مست لوگوں کا مسئلہ ہے جو اپنے آپ کو لافانی سمجھتے ہیں۔ جناب وزیر صاحب، ماضی قریب اور ماضی بعید کو دیکھیں۔ آپ سے زیادہ طاقتور اور ریاستی قوت کے حامل لوگ اپنی اپنی قبروں میں قید کر دیے گئے ہیں، اور وہ اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ اپنے جسم پر چلتے کیڑوں اور مکوڑوں کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں بندہ عاجز اللہ جو کہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے اور کبھی کبھی صریح الحساب بھی ہے، اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اور ہر صبح کی نماز کے بعد لگاتار التجا کرتا رہے گا کہ اگر پرویز رشید کے الزامات صحیح ہیں تو مجھے ماں خاندان کے تباہ و برباد کر دے، بصورت دیگر پرویز رشید صاحب کے اپنے عدل کے مطابق گرفت فرما۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی سیاسی جماعت کے خلاف تعصب رکھتا ہوں۔
آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ کس تعصب کی بنا پر میں نے آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے حق میں فیصلہ دیا؟ کس تعصب کی بنا پر علامہ اقبال کے پوتے کی الیکشن پٹیشن خارج کر کے شیخ روہیل اثر کے حق میں فیصلہ دیا؟ کس تعصب کی بنا پہ وکلا کے لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما حامد خان کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا جو آپ لہک لہک کر میڈیا کے سامنے پڑھتے رہے؟ کس تعصب پر تحریک انصاف کی پٹیشن برخلاف رانا شمشاد احمد خان مرحوم خارج کی؟ وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی عدلیہ میں گزری ہے، میں عدالتی نظام نظم و ضبط سے بخوبی آگاہ ہوں، اگر فیصلے پر تبصرہ یا تنقید کی جائے تو جج نہیں بولتا اور صرف زیر تبصرہ فیصلہ بولتا ہے، لیکن اگر جج کی ذات کو نشانہ بنایا جائے تو پھر فیصلوں کی بجائے جج بولتا ہے جو کہ بول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وزیر صاحب مجھے ایک شخصیت کا احترام ہے جس کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، میرے والدین نے مجھے نصیحت کی تھی کہ احترام دینے والوں کو ساری زندگی دعا دو، وہ احترام میری راہ میں رکاوٹ ہے، وزیر صاحب مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ ورنہ میں اس عہدے سے استعفیٰ دے کر جو کچھ بولوں گا وہ بڑے مسائل پیدا کر دے گا، خدا کے لیے میرے احترام کے رشتے کو باقی رہنے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں مدرجہ ذیل دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے جھوٹے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ خط کی نقل سیکرٹری الیکشن کمیشن کو اس گزارش کے ساتھ ارسال ہو کہ میں نے الیکشن ٹریبیونل بننے کی استدعا نہیں کی تھی بلکہ جناب چیف جسٹس کی تحریری سفارش پر یہ پوسٹ مجھے آفر کی گئی جو میں نے قبول کی۔ میری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کو حالات اور لوگوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ یہ ان کا خط تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے پر کہا تھا کہ الیکشن مشینری کی ناکامیوں کی وجہ سے میرے حلقے کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی الیکشن مشینری کو الزام دیا تھا کہ اس کی نیگلیجنس تھی، یہاں پہ بھی الیکشن کی جو مشینری تھی اس کی نااہلی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کروں گا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے ایاز صادق صاحب کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہم جو ہے وہ پہلے انہوں نے کہا عوامی عدالت میں جائیں گے، مگر پھر سپریم کورٹ میں اپیل بھی کر دی، لیکن اس اپیل میں میرا خیال ہے کہ کیونکہ اسٹے نہیں مانگا گیا تھا تو وہ میرے خیال اپیل پھر پینڈنگ رہی، اور اس سے پہلے ہی جو وہ ہے وہ ہو گیا تھا، الیکشن ہو گیا تھا، اور وہ الیکشن ایاز صادق پھر جیت گئے تھے اور علیم خان ہار گئے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بلکہ اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ جب 2016 میں یہ دوبارہ جیتے تھے ایاز صادق تو اس کو بھی چیلنج کیا تھا علیم خان نے، لیکن علیم خان صاحب جو ہیں وہ ہار گئے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف الیکشن کالعدم ہوا تھا ایاز صادق صاحب کا، بلکہ ان کو 27 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کیا گیا تھا، اور لیکن وہ بعد میں پھر معاملہ چلتا رہا تھا، اس کے اوپر زیادہ کوئی میں نہیں دیکھ سکا، اور قسمت نے بھی بہرحال اتنا ہی جو ہے وہ چیزیں بھیجی ہیں، وہ نہیں دیکھ سکے کہ سپریم کورٹ میں پھر یہ معاملہ غیر مؤثر ہو گیا ہوگا، ظاہر ہے جب الیکشن دوبارہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد لیکن رجوع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2013 کے عام انتخابات میں NA 154 لودھرا کے حلقہ سے آزاد امیدوار صدیق خان بلوچ نے تحریک انصاف کے جہانگیر خان ترین کو ہرایا تھا۔ صدیق خان بلوچ بعد میں حکمران جماعت نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب نے دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے نتائج کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا تھا۔ صدیق خان بلوچ پر دھاندلی کے علاوہ جعلی ڈگری رکھنے کا الزام بھی تھا۔ NA 154 کا فیصلہ دینے والے الیکشن ٹریبیونل کے جج کا نام جسٹس ریٹائرڈ رانا زاہد محمود تھا۔ 26 اگست 2016 کو الیکشن ٹریبیونل نے نون لیگ کے امیدوار صدیق خان بلوچ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے NA 154 میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل نے 2013 کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور الیکشن ٹریبیونل نے نادرا کی رپورٹ کی بنیاد پر الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا، اور نادرا کی رپورٹ یہ تھی کہ NA 154 میں 20,600 جعلی شناختی کارڈ استعمال کیے گئے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے جعلی سند پر نون لیگ کے صدیق خان بلوچ کو تاحیات جو ہے وہ نااہل کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے جن 4 حلقوں کو کھولنے کا کہا تھا NA 154 ان میں سے تیسرا حلقہ تھا جس میں تحریک انصاف کے دھاندلی کے موقف کی تصدیق ہوئی تھی۔ جو بھی حلقہ کھل رہا تھا اس میں بے ضابطگیاں سامنے آ رہی تھی، چاہے وہ سعد رفیق صاحب کو وہ ان کا ہو، ایاز صادق صاحب کا ہو، یا صدیق خان بلوچ کا ہو۔ اچھا، جب یہ تحریک انصاف کے حق میں نتائج آئے تو اس پر بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ریحام خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں کہا تھا کہ NA 154 میں خان نے ہیٹرک کر لیا ہے، کیونکہ 3 فیصلے الیکشن ٹریبیونلز کے مسلسل تحریک انصاف کے حق میں آئے تو یوں انہوں نے کہا کہ ہیٹرک ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد صدیق خان بلوچ بھی سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے 28 اکتوبر 2015 کو الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے NA 154 میں دوبارہ الیکشن کا حکم دیا، جبکہ الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے صدیق خان بلوچ کی تاحیات نااہلی کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ دسمبر 2015 میں NA 154 میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوا، اور وہاں پہ پھر جہانگیر خان ترین جو ہے وہ جیت گئے تھے۔ اسی طرح خواجہ آصف نے 2013 کے عام انتخابات میں NA 110 سے
تحریک انصاف کے عثمان ڈار کو ہرایا تھا. عثمان ڈار نے اس الیکشن کو ٹریبیونل میں چیلنج کیا تھا لیکن الیکشن ٹریبیونل نے خواجہ آصف کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اس کے بعد عثمان ڈار نے الیکشن ٹریبیونل کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا لیکن سپریم کورٹ سے بھی خواجہ آصف کے حق میں فیصلہ آیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ایک اور درخواست جو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے اثاثوں اور جائیدادوں کے حوالے سے, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نائل کیا خواجہ آصف کو, اور خواجہ آصف اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے اور اس میں بھی خواجہ آصف جو ہیں وہ کامیاب رہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 حلقے جو عمران خان کھلوانا چاہتے تھے ان میں 3 میں ٹریبیونل میں عمران خان کے موقف کی تائید ہوئی اور 3 حلقوں میں کہا گیا کہ آپ دوبارہ انتخابات میں جائیں, الیکشن لڑیں. نون لیگ نے تینوں الیکشنز میں وہاں پر الیکشن میں جانے کے بجائے تینوں فیصلوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.